बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 27 अक्टूबर है और इतवार का दिन है, जबकि गुज़श्ता रोज़ जिस तरीके से इजराइल की जानिब से ईरान पर हमला किया गया और कल तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखी, लेकिन रात गए उससे भी बढ़कर गेम हो गई और रात गए हिजबुल्लाह की जानिब से, लेबनान की जानिब से इजराइल के ऊपर रॉकेटों की बारिश की गई और 200 रॉकेट जो है वो बरसाए गए, जिसके बाद ये रॉकेट्स डायरेक्टली जाकर तल अवीव के अंदर गिरे और वहां पर मुतअद्दिद जगहों के ऊपर आग दिखाई दे रही थी और फिर जो कई बिल्डिंग जो है वो राख का ढेर बनती हुई दिखाई दी, जिसमें हमने देखा, बल्कि वीडियोस जो है वो जारी हुई है, वीडियोस सामने आ रही हैं कि कैसे पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो आग की लपेट में है, खौफ की फिजा कायम है और आयरन डोम मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। ये बेसिकली जो हिजबुल्लाह है वो दावा भी कर रही है और वो रिपोर्ट्स भी सामने, इस्राएली मीडिया की रिपोर्ट सामने आ रही हैं और वीडियोस जो है उनने तो तमाम तरह भांडा फोड़ के रख दिया है। कल जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। ईरान के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ, ईरान ने जैसे इस हमले को नाकाम बनाया वो अपनी जगह पे, लेकिन रात गए उससे बड़ी ये कार्रवाई जो डाली गई, इसके बाद जो इस्राएली आर्मी चीफ है उनकी जानिब से यह कहा गया कि अब वो एक हफ्ते डेढ़ के अंदर अंदर अपनी फौजें जो है वो लेबनान से वापस बुलाने वाले और फिर एक नई स्ट्रेटेजी के साथ आगे हमला होगा। मतलब ये शिकस्त जो है वो नविश्ता दीवार है कि ये हम हार चुके हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो ये हमला कैसे हुआ है और इस्राएली मिलिट्री जो थी, तल नौफ जो मिलिट्री है उसको कैसे निशाना बनाया गया और फिर तल अवीव तक जो इनके रॉकेट्स है वो कैसे पहुंचे, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखनी है। और फिर ईरान पर जो हमला है वो नाकाम करवाने में रूस ने बड़ा किरदार अदा किया है और रूसी हैकर जो है उन्होंने तमाम तर मनसूबाबंदी जो है वो इजरायली इन हाउस जो मनसूबाबंदी थी उसको कैसे खाक में मिलाया, कैसे यकसर तब्दील करके रख दिया, ये भी बड़ी अहम तरीन स्टोरी है। ये तमाम तर डिटेल्स क्या है वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस चैनल को भी उसी तरह से सपोर्ट कीजिए जिस तरह से आप मुझे पहले जो चैनल्स को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि मेन चैनल बैन होने के बाद, जब 3 महीने पहले बैन हुआ था, उसके बाद मैंने दूसरा नया चैनल बनाया और वो भी अब रिमूव ही कर दिया गया, डिलीट ही कर दिया गया है। उसको भी आपने इतना प्यार दिया कि वो 2 महीने के अंदर अंदर उसकी जो 60,000 कम्युनिटी यूट्यूब फैमिली हमारी डेवलप हो गई। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपने मजलूम बहन भाइयों की आवाज़ बुलंद करने के जुर्म की पादाश में ये आवाज़ें बंद करने की कोशिशें की जा रही हैं कि हम बोल क्यों रहे हैं, लेकिन हम बोलते रहेंगे और आपकी सपोर्ट होगी तो हम इंशाल्लाह अपने मजलूम बहन भाइयों की आवाज़ दुनिया के सामने रखेंगे और आवाज़ बनकर जो है वो गूंजते फिरेंगे, क्योंकि ये चैनल आपका है, आप नहीं चलाना है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक वसीला हूं जो कि वहां से रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहा हूं और ये मैं इंशाल्लाह पहुंचाता रहूंगा। मेरी गुजारिश आपसे ये कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और जो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक्स करें और कमेंट्स हैं वो तो मस्ट करें, क्योंकि कमेंट्स के साथ जो चैनल की रीच है वो बढ़ेगी। अभी क्योंकि इसको भी उन्होंने एक शैडो बैन लगाया हुआ कि इसकी रीच जो है वो नहीं दे रहे। सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही तरीका है कि इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा लाइक्स हों और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स हों, जिसकी वजह से ये हमारी आवाज है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगी। अच्छा, वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखें इस वक्त जो हमला ईरान के ऊपर जो हुआ था और ईरान ने बाकायदा तौर पर इस हमले को नाकाम बनाया, इसको लेकर जो कुछ इन हाउस जो स्टोरी है वो खुलकर सामने आई है। हुआ जनाबे वाला ये है कि कल जब ईरान के ऊपर हमला होने जा रहा था तो बताया ये गया है, वो मनाजिर जो है वो सामने आए कि F-15 तैयारों के साथ उन्होंने हमला किया और वो प्रवास लेने जा रहे थे, जिसमें जो इजरायली फौज है वो भी खवातीन फोर्सेस उनकी जो जवान थे वो भी उसमें शामिल थे और उन्होंने इराक की अंदर से, वहाँ से इराकी फिजाइया जो इलाका है उनका, वहाँ से उन्होंने हमला किया। लेकिन हैरानी की बात है कि वो टारगेट करने जा रहे थे ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को। फिर उसके बाद ना सिर्फ ये बल्कि उनके IDF के जो इनके IRGC के हेडक्वार्टर को टारगेट करना था, तो उसके लिए F-15 तैयारा इस्तेमाल किया जा रहा था। हैरानी की बात है कि इतनी जबरदस्त किस्म की इंटेलिजेंस और फिर F-15 आपके पास F-35 भी है, उसको आपने यूटिलाइज नहीं किया। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि क्या ईरान इतनी बड़ी ताकत बन चुका है कि उसने इनके हमले को नाकाम बना दिया? असल में रूस की इंटेलिजेंस जो है उसने बड़ा किरदार अदा किया।
اور روس کے جو ہیکرز ہیں انہوں نے پوری کی پوری جو ان کی منصوبہ بندی تھی، جو ان ہاؤس بیٹھے ہوئے انہوں نے پلاننگ کی اور حملہ کرنے کی تیاری کی، وہ ساری کی ساری رپورٹ جو ہے وہ ایران تک پہنچا دی گئی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ 18 گھنٹے پہلے روس کی جانب سے تمام تر سٹوری جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر پہنچا دی گئی تھی، بتا دیا گیا تھا کہ ایران جو ہے وہ اب حملے کی زد میں آنے والا ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ حملہ کرنے جا رہا ہے۔ اور باقاعدہ طور پر جو آپ کو معلوم ہے کہ قطر نے فل پرسوں رات کو اس نے اپنی پروازیں جو ہیں وہ بند کر دی تھی مڈل ایسٹ کے لیے ایران کے اوپر سے، اور دیگر بھی جو جتنے بھی ممالک تھے انہوں نے بند کر دیا تھا۔ لیکن یہاں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسرائیل کو 18 گھنٹے پہلے پتہ کیسے چل گیا۔ آپ کو یاد ہے کہ جو یوکرین میں جب یہ جنگ چل رہی تھی، یوکرین میں ابھی بھی چل رہی ہے، اور وہاں پر جب نیٹو کے چیف کی جانب سے باقاعدہ طور پر میٹنگ کی گئی اور یوکرین کے ساتھ یوکرینی جو چیفز ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کو بتایا گیا کہ کیسے آپ نے حملہ کرنا ہے، تو اس میٹنگ کو روسی ہیکرز کی جانب سے ہیک کیا گیا، اور ہیک کرنے کے بعد وہ تمام تر منٹس آف میٹنگ جو ان تک پہنچ گئے کہ کیا ہونے والا ہے، کیسے حملہ ہوگا، تو انہوں نے اس کو پریکاشن میئرز کے طور پر تمام تر اپنی تیاری کی اور اس حملے کو ناکام بنا دیا۔ بالکل ویسے ہی اب ایران کے اوپر جب یہ حملہ ہونے جا رہا تھا تو اس سے پہلے وہاں پر اسرائیل کے اندر جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں پر میٹنگ جو چل رہی تھی، نیتن یاہو اور ان کی جتنی بھی کیبنٹ ہے، وار کیبنٹ جو ہے، وہ وہاں پر بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تھے، اور روسی ہیکرز نے وہاں پر بھی وہی گیم کی اور ان کی تمام تر جو انفارمیشن تھی اس کو لیا، اور لینے کے بعد وہاں پر پہنچا۔ ایران کو پہلے سے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ حملہ ہونے جا رہا ہے، اور جو پریلیمنری جو ایک تیاری تھی اس کو کیا گیا اور اس کو اس حملے کو ناکام بنایا گیا، اور یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا، جو کہ حملہ بہت تگڑا تھا۔ اسرائیل نے جو حملہ کیا وہ واقعی میں اتنا زبردست قسم کا حملہ تھا، لیکن آگے S-400 اور خرداد اور دیگر جو ان کے ڈیفنس سسٹم ہیں انہوں نے بھرپور طریقے سے اس کو جو ہے وہ کاؤنٹر کیا اور وہ میزائل جو ہوا میں اڑا دیے، تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اب یہاں پر جو ایک اور خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ علی خامنائی، وہ بیمار ہیں، اور وہ مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ شدید بیمار ہیں، اور آیت اللہ علی خامنائی جو ہیں جو 1989 سے ایران کی قیادت کر رہے ہیں، وہ مبینہ طور پر 85 سال کی عمر کے اندر تشویشناک حالت میں، اور جو خامنائی ہیں ان کی حکمرانی نے بڑی عالمی تبدیلیوں کو پھیلایا، جس نے ایران کے علاقائی اثر و رسوخ کو تشکیل دیا۔ خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں اتحاد کے ذریعے انہوں نے پاسدارانہ انقلاب کے اندر طاقت کو مستحکم کرنے کے لیے بڑا زبردست قسم کا کردار ادا کیا، اور پھر ان کی میراث میں مغربی اثر و رسوخ کے خلاف جو سخت مزاحمت اور علاقائی طاقت کے لیے دباؤ جو ہے وہ شامل ہے، اور اب ان کی گرتی ہوئی صحت جو ہے وہ ایران کے اگلے اقدامات کے بارے میں سوال اٹھاتی ہے۔ خاص طور پر جب گزشتہ روز اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا، اس کے بعد سچویشن مزید تبدیل ہو چکی ہے۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے نیو یارک ٹائمز کی جانب سے اور دا گارڈین جو انٹرنیشنل اخبار ہیں ان کی جانب سے، جبکہ اب یہ بھی BBC یہ رپورٹ کر رہا ہے، اس نے بتایا کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں وہ بیمار ہیں اور ان کا بیٹا ان کی جگہ لینے کے لیے تیار ہے۔ اور جو آیت اللہ علی خامنائی کی صحت کے حوالے سے رپورٹس بتاتی ہیں کہ ان کے دوسرے بڑے بیٹے جو مجتبیٰ خامنائی ہیں ان کو ایران کے سپریم لیڈر کے عہدے پر وارث ہونے کے لیے تیار کیا گیا ہے، کیونکہ مجتبیٰ جو ہیں ان کا اور جو انٹیلیجنس نیٹ ورکس IRGC ایران کے پاسدارانہ انقلاب میں کافی زیادہ ان کا اثر و رسوخ ہے، اور تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ان کا عروج ایران کے طاقت کے ڈھانچے میں قدامت پسندانہ جو پالیسیز ہیں ان کے حوالے سے جو کہہ لیں کہ ریلیجیس فیکٹر کو لے کر وہ تقویت دے گا، کیونکہ پہلے بھی ایران جو ہے وہ ایک جس طریقے سے وہاں پر ایک کہہ لیں کہ طاقت کا توازن جو ہے وہ آپ کے سامنے، اور کس طریقے سے جو ایک کال کے اوپر آیت اللہ علی خامنائی کے ایک کال کے اوپر کیسے پورے کا پورا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے اور عوام جو ہے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے، کیونکہ جتنی بڑی طاقت بن کر وہ سامنے آئے اور انہوں نے ایران کو کھڑا کیا، وہ اپنے مثال آپ ہے۔ اب آ جائیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت رات گئے تل ابیب کے اوپر جو حملے ہوئے وہ بڑے تگڑے حملے تھے، اور اب جناب والا ہوا یہ ہے کہ جنوبی لبنان میں جو 7 اسرائیلی فوجیوں کے مارے جانے کے حوالے سے خبر بھی سامنے آئی اور باضابطہ طور پر اس کا اعلان بھی کیا گیا ہے، لیکن جب یہ حملہ ہوا ہے تو تل ابیب میں 200 راکٹس جو ہے وہ برسائے گئے، اور 200 راکٹس جو ہے ایسے زبردست قسم کے حملے تھے کہ متعدد ویڈیوز جو ہے وہ سامنے آئیں، اور یہ حزب اللہ کی جانب سے، لبنان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا، پھر اسرائیلی میڈیا کی جانب سے رپورٹ کیا گیا، ویڈیوز جو ہے انہوں نے جاری کی۔ حالانکہ سینکشنز ہیں، پابندیاں ہیں، تل ابیب اگر ڈائریکٹلی نشانے پہ آ سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہانی بہت آگے بڑھ چکی ہے، جس کے بعد جو IDF چیف ہیں انہوں نے بھی خبر جو ہے وہ دی، اور انہوں نے بتایا کہ وہ اگلے 1 سے 1.5 ہفتے کے اندر جو ہے وہ اپنی فوجیں صدرن لبنان سے واپس بلانے والے ہیں۔ پھر ایک نئی اسٹریٹجی
اسٹریٹجی کے ساتھ جہاں سے ہم نے فتوحات حاصل کی وہاں پر اپنی فوجیں بھیجیں گے اور ان کے خلاف بھی ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ میدان میں اتریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب واپس بلائیں گے تو یہ شکست نوشتہ دیوار ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. لیکن جب یہ حملہ ہوتا ہے 22 آپریشن ہوئے رات سے ابھی تک جو ہے وہ 22 حملے جو ہے وہ ہوئے ہیں، جس کو رپورٹ کیا گیا ہے ڈیفرنٹ میڈیا آؤٹ لیٹس کی جانب سے. اور یہاں پر جو جنوبی لبنان میں 7 جو صہیونی فوجی ہیں ان کے مارے جانے کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی تھیں، جس میں کیپٹن ہیرل ایٹنگز ہیں جو 23 سال کی عمر میں جو ہے وہ مالی سے بھرتی ہوا تھا اور 23 سال کی عمر وہ مارا گیا اور ایک گوز یونٹ میں وہ ٹیم لیڈر تھا اور جنوبی لبنان میں ختم ہوا. جبکہ کیپٹن اٹائے ایریل گیٹ ہے جو کہ 23 سالہ ہے اور شوہم سے اس کا تعلق ہے. جبکہ کامبیٹ انجینئرنگ کور یالم یونٹ کے آفیسر کو جنوبی لبنان میں ختم کیا گیا. پھر میجر نوم برزلائی ہے 22 سالہ عمر ہے اس کی اور کوخاور جائر ہے اور ایک غوث یونٹ سے اس کا تعلق آپریٹر کا کام کر رہا تھا لیکن یہ بھی مارا گیا. پھر میجر یا منصور ہے 21 سالہ ایج ہے اور پھر اس کے ساتھ بیت آریہ سے اس کا تعلق ہے. ایک غوث یونٹ میں آپریٹر تھا لیکن جنوبی لبنان کے اندر اس کی بھی موت ہو گئی. اور پھر جنوبی لبنان میں ایک غوث یونٹ کمانڈر کے آپریٹر کریات عطا سے 21 سال کی عمر کے میجر نزار اکن کو بھی ختم کر دیا گیا. اور پھر یروشلم سے تعلق رکھنے والے سارجنٹ المکین طریف جو کہ 21 سالہ گولانی بریگیڈ ریکوننس یونٹ میں آپریٹر تھا اور جنوبی لبنان میں جو ابدی نیند سو گیا. اور پھر سارجنٹ آئیڈو بروور جو کہ 21 سالہ میناس زیوونا سے تھا اور گولانی بریگیڈ ریکوننس یونٹ کے اندر آپریٹر کی خدمات سر انجام دے رہا تھا لیکن یہ جو ہے وہ اب اگلے جہان منتقل ہو چکا ہے. تو یہ تو 7 لوگ مارے گئے لیکن جو 22 حملے ہوئے ہیں وہ بڑے تگڑے حملے تھے اور حزب اللہ کی جانب سے جو 22 کارروائیاں کی گئیں اس کو رپورٹ کیا گیا اور بتایا گیا کہ جو تقریباً 12:15 بجے رات کے 12:15 بجے جو ہے وہ قریات شمونہ کو ٹارگٹ کیا گیا وہاں پر. اس کے ساتھ جو ہے وہ اطال شیب دوسرا حملہ وہاں پر ہوا. جو تیسرا حملہ جو تھا وہ تل ابیب کے جنوب میں تل نوف ایئر بیس جو تھی وہاں پر حملہ اور ڈرون کے ساتھ اسکواڈرن کے ساتھ فضائی حملہ کیا گیا اور اہداف کو نشانہ بنایا گیا. یہ حزب اللہ کا دعویٰ ہے. جبکہ دوسری جانب اس وقت القریات پر میزائل جو ہے وہ برسائے گئے حیفا کے شمال کے اندر اور پھر جو مشار اڈے کو نشانے پہ لیا گیا جہاں پر ان کا ملٹری انٹیلیجنس جو ہے مرکزی انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر اس کو نشانے پہ لیا گیا. پھر چھٹا حملہ جو تھا وہ النکورہ کے علاقے مشرفہ کے اندر تھا اور صہیونی دشمن افواج کے ایک اجتماع کو نشانہ بنایا گیا. پھر اس کے ساتھ شالومی میں تقریباً 1:30 بجے صبح کے وقت اور رات گئے انہوں نے حملہ کیا اور وہاں پر راکٹ باری کی گئی. اور اسی طرح سے میٹزووا کے علاقے میں وہاں پر حملے ہوئے 8واں حملہ تھا اور پھر 9واں حملہ جو تھا وہ جاتون ان کی بستی ہے اس کو نشانہ بنایا گیا اور وہاں پر میزائل باری کی گئی. پھر 10واں حملہ جو تھا وہ یشو حمالہ ان کے جو بستی ہے وہاں پر حملہ ہوا اور پھر 11واں حملہ جو تھا وہ جل العالم سائٹ کے اوپر ہوا جو کہ صبح 4:05 کے اوپر ہوا اور میزائل سیلوو ہیبشاک سائٹ کو نشانہ بناتے ہوئے وہاں پر ہٹ کیا گیا. پھر جو 13واں حملہ تھا وہ ملہ گولانی بیرک کو میزائل سیلوو سے نشانہ بنایا گیا. پھر سنیر بیرکوں کو نشانہ بنایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو شام یاشو کی بستی جو ہے وہاں پر راکٹ سیلوو جو ہے اس کے ساتھ بمباری کی گئی. اور پھر اسی طرح سے مرابا قصبے کے مشرق کے اندر جو صہیونی دشمن افواج کے ایک اجتماع کو ٹارگٹ پہ لیا گیا اور اس کو نشانہ بنایا گیا. علیت بیس میں اس کو نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کوالٹیٹیو میزائل سیلوو کے ساتھ حملہ کیا اور پھر اس کے ساتھ جو شراگا بیس کو ایک میزائل سیلوو کے ساتھ ہٹ کیا گیا. اس طرح سے نہ صرف یہ بلکہ افولہ شہر کے مشرق کے اندر ناورا اڈے پر حملہ آور جو ڈرونز ہیں ان کے اسکواڈرن کو فضائی حملے کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹس کے اوپر حملہ کیا گیا. یہ ساری کی ساری جو رپورٹس ہیں وہ حزب اللہ رپورٹ کر رہی ہے اور اس نے بتایا کہ یہ کیسے انہوں نے حملے کیے. اور جو 22واں حملہ تھا وہ شمیرہ بستی کے اوپر ہوا اور وہ گائیڈڈ میزائل کے ذریعے انہوں نے حملے کرنے کی جو ہے وہ حزب اللہ اور لبنان کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے. یہ جو ہے وہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ کس طریقے سے حملے جو ہے وہ جاری ہیں. تو یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ یہ اب کیا جنگ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتی ہے اون کس کروٹ بیٹھتا ہے کیونکہ امن کی کوششیں جو ہیں وہ تو پوری دنیا میں کی جا رہی تھیں لیکن ہاں جو سامراجی قوت ہیں وہ یہ نہیں چاہتی تھی. اگر وہ یہ آج چاہ لے تو یقینی طور پر کہانی مکمل طور پر ٹلٹ لے سکتی ہے اور امن قائم ہو سکتا ہے. اور امن ایک ہی صورت میں ہوگا کہ آزاد ریاست جو ہے اس کا اعلان ہو جو کہ مظلوم جو لوگ ہیں جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں ان کے لیے آزادی کے سے بڑھ کر کوئی اور قیمت نہیں ہو سکتی. یہ کچھ عام ترین اپڈیٹس تھیں میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دیں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.